बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, इस्तग़फ़ार पढ़ने का एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब तरीका आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप लोग इस तरह से इस्तग़फ़ार करोगे, आपका सोया हुआ नसीब जाग जाएगा, तमाम बंदिशें टूट जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मैं मुकद्दर खोल दूंगा आज जो इस्तग़फ़ार और या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू या गनियू को इस तरह से पढ़ लेगा। अल्लाह वालों, इस अमल की फजीलत, इस अमल की बरकत सुनकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसकी फजीलतें इतनी ज़्यादा हैं कि इस मुख्तसर सी वीडियो में आप लोग यकीन करें, इसकी पूरी की पूरी अजमतें मैं बयान कर ही नहीं सकता, लेकिन चंद एक हिकायात आपके आगे रखने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह बख्शने वाला है, यानी अल्लाह पाक से बख्शिश तलब करना है। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि जो शख्स अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह इसकी विर्द कर लेता है, इस्तग़फ़ार की सिर्फ एक तस्बीह पढ़ता है, बल्कि एक तस्बीह तो दूर की बात, सिर्फ एक मर्तबा दिल से अल्लाह पाक से अगर वो इस्तग़फ़ार भी चाहे तो 100 साल से भी ज्यादा अगर उसके गुनाह हो, सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन माफ कर देते हैं। इस तस्बीह को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ने की इतनी ताकत है, और मैं ये तस्बीह रोजाना खुद भी पढ़ता हूँ। इंशाअल्लाह इस अमल पर भी करता हूँ। जो चाहेगा, जैसा सोचेगा, जो इरादा रखेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात उसको उस तरह से ही नवाजेगी, क्योंकि कुरान पाक में आया कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ। अल्लाह वालों, इस्तग़फ़ार का ये बहुत ही खास अमल है। आप लोग इस्तग़फ़ार को किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। आप लोग चाहे तो इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इजरनी मिनन नार भी पढ़ सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम आप ये भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, आपकी अपनी मर्जी है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को किस तरह से पुकारना चाहते हैं, आप किस तरह से अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार तलब करते हैं। इस्तिग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं और उसका मुकद्दर खुलता चला जाता है, नसीब और तकदीर मिनटों में बदल जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बंद तालों को खोल देता है, उस पर जादू जिन्नात हो इस तस्बीह की बरकत से फौरन खत्म हो जाता है। और दोस्तों, ये तस्बीह अल्लाह की लाडली तस्बीह है, और यकीन करें ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब की भी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत ख़ास तस्बीह है। नबी पाक रोज़ाना कमोबेश 70 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे। तो अल्लाह वालों, अस्तग़फ़िरुल्लाह करने वाले अल्लाह पाक के दोस्त बन जाते हैं। अल्लाह पाक उनको अपना दोस्त रखता है। अल्लाह पाक उनकी हर बात, हर हाजत को पूरा करता है। वो बंदा जिस शख्स से भी दुआ करे, जिसके लिए भी दुआ करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हक में उस दुआ को कबूल मंजूर फरमा लेता है। और जो नाम आप लोगों ने पढ़ने हैं वो रिज़्क़ के एतबार से बहुत ही ख़ास नाम है। रिज़्क़ के एतबार से वो इतने बाकमाल नाम हैं कि जब आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को या वहाबू से पुकारेंगे, या फत्ताहू से पुकारेंगे, या रज़्ज़ाक़ू से पुकारेंगे, या गनियू से पुकारेंगे, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ को वसी व अरीज़ फरमाएगा। आपके रिज़्क़ के जितने भी मामलात हैं, जितनी आप पर नज़र बद है, जादू जिन्नात के मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब को ख़त्म कर देगा, नेस्तो नाबूद कर देगा। बस आप लोगों ने आज इस ख़ास तस्बीह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये आज के दिन का ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता, लेकिन मेरा मकसद क्योंकि इंसानियत की खिदमत करना है, तो लिहाजा आज इस अमल, इस वजीफे को आप लोग लाज़मी पढ़ के देखिएगा। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर आप लोगों ने ये अस्तग़फिरुल्लाह का और या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू या फत्ताहू या गनियू का ये खास अमल पढ़ना है। बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, ना वक्त की कोई पाबंदी, ना जगह की कोई कैद। बस आप लोगों ने पूरे दिल से, यकसुई के साथ, नियत करके, तवज्जो और ध्यान से, बिना वसवसों के पढ़ना है। इंशाअल्लाह कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। आपकी हर दुआ कबूल होगी।
اللہ پاک آپ لوگوں کو اس طرح سے نوازے گا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے وہ بہن بھائی جو مقروض ہیں، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کو بھی ختم فرما دے گا، اللہ پاک ان کی محتاجگیوں کو ختم فرما دے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج استغفار کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو، اس عمل کو صرف ایک بار کرتا ہے، اللہ رب العزت بیٹیوں کے نصیبوں کو بھی اچھا کر دیتے ہیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، صرف 3 دن کا یہ جادوئی وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر ہی بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں اپنے بیٹوں کی نصیب کی وجہ سے، ان کے روزی روزگار کے مسئلے مسائل کی وجہ سے، ان کی پرورش کی وجہ سے، بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے، آج اس عمل، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیں اور اس پانی کو اپنے اس بچے کو پلا دیں۔ بس آپ نے اس عمل کو اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ جو مقصد آپ کا ہو، اپنے اس مقصد کو 3 دن تک کے ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ یعنی اپنے مقصد کو کہیں نوٹ کر لیں، کہیں لکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ لوگ دولت کے لیے کریں، کل آپ لوگ کوئی دوسرے گاڑی یا دولت مکان کے لیے کر لیں یا رشتوں کے لیے کر لیں، اگلے دن اپنی من پسند کی شادی کے لیے کر لیں۔ اس طریقے سے یہ عمل نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک ہی نیت کرنی ہے۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تینوں دن آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی پسند کی شادی کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، تینوں دن اولاد کی نیت کر کے پڑھیں گے۔ اللہ والوں، اگر 3 دن بعد آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو 4تھے دن بھی اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ مت سوچئے گا کہ 3 دن کا عمل تھا اب نہیں پڑھ رہا۔ 7 دن تک بھی بعض اوقات پڑھنا پڑتا ہے، لیکن 3 دن کے اندر کامیابی مل جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے پڑھنے میں فرق آتا ہے۔ بہت سے لوگ اس طریقے سے وظیفہ پڑھتے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، دیواروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے کام کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، توجہ، دھیان، خلوص نیت، اس کے ساتھ ہی وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ سوچیں کہ آپ لوگ اپنے والد سے یا والدہ سے بات کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنے سیٹ سے بات کر رہے ہیں، جہاں پر آپ لوگ نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں کے باس سے آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ بات دوسری طرف دیکھ کے کر رہے ہیں، یا اس کے سامنے الٹے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں۔ سوچیں وہ کتنا غصہ کرے گا آپ پہ، کہے گا نا کہ کیا بدتمیزی ہے، مجھ سے بات کرو تو میری طرف توجہ دو۔ تو اسی طریقے سے کہ اللہ رب العزت اس عزت کا حقدار نہیں، وہ تو سب سے بڑھ کر عزتوں والا ہے، تو ہم کیوں رب کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ کیوں دھیان رب کی طرف نہیں کرتے؟ کیوں ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہوئے اتنی کاہلی کرتے ہیں، قرآن کو لپیٹ کر اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ بھی نہیں جاتا؟ صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے قرآن رہ گیا ہے کیا؟ روزانہ قرآن کو پڑھو، ایک آیت پڑھو ضرور، ترجمے کے ساتھ پڑھو، دیکھو لکھا ہوا کیا ہے، رب کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ والوں، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے، وہ مکمل کتاب ہے، جس مقصد کے لیے بھی قرآن پاک کو کھول کے پڑھو گے تمہارا مقصد وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے تم قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہو، اللہ پاک اس مقصد کو کوئی سی بھی آیت کے ذریعے حل کروا دے گا۔ بے شک یہ قرآن کروڑوں سال پہلے نازل ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ قرآن معجزہ ہے ہمارے نبی پاک کا، یہ معجزہ ہے۔ اور اللہ پاک کے پیارے حبیب نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ ارشاد فرما دیا، میں تمہارے درمیان قرآن پاک اور اپنی اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے نا انجار لوگ ہیں، وہ بولتے ہیں کہ اللہ پاک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن پاک، صحابہ کرام اور اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بھائی صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج، لیکن اس حدیث کے اندر صحابہ کرام کا ذکر نہیں۔ اب بہت سارے لوگ بولے کہ شاید میں صحابہ کا انکاری ہوں۔ الحمدللہ میں کوئی انکاری نہیں ہوں بھائی، ہم تو عزت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اگر میں بچوں کی زبان میں کہوں تو سپر مین ہے ہمارے لیے، تو کیونکہ ابوبکر صدیق کی شان بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے، صدیقین کے وہ منصب پہ فائز ہیں۔ اور اللہ کے حبیب نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے ابوبکر صدیق کا جو قرض ہے وہ اللہ پاک ہی عطا کرے گا۔
میں نے سب کے قرض ادا کر دیے، سب کے احسانات ادا کر دیے، ابو بکر صدیق کا احسان اللہ پاک ہی ادا کرے گا۔ حالانکہ صدیق اکبر کو جو بھی ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ملا، لیکن پھر بھی نبی پاک کی شان دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کی شان بیان کرنی تھی۔ عمر فاروق عدل کے پیکر، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، کیسر و کسرا جن کے نام سے کانپ جائے، وہ عمر فاروق۔ عثمان غنی کیا حیا کے پیکر کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی 2 بیٹیاں آپ کی نکاح میں دی اور کہا کہ اگر میری 10 بھی ہوتی ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ اتنے پیارے صحابہ کرام، ہم کیوں انکاری ہوں گے بھائی؟ ہم تو ان کو بھی اقرار کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کی شان بہت اعلیٰ ہے، اور بہت اعلیٰ اور بالا ہے، اور جنتی جوانوں کے جو سردار ہیں امام حسنین کریمین، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ والوں، بات کمپلیٹ کرنے کے لیے ذرا اہل بیت کی شان بیان کرنی پڑی، صحابہ کرام کی بھی شان بیان کرنی پڑی۔ کہیں آپ لوگ اس چیز سے بدسن نہ ہو جائیں کہ کہیں میں خارجی یا رافضی تو نہیں ہوں، اس طریقے سے نہیں ہے بھائی، سارے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ سورۃ الکوثر بھی آپ نے پڑھنی ہے، اور 3 مبارک نام ہیں۔ یہ 3 نام، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، جو بندہ اس عمل کو پڑھ لے گا، اللہ پاک دولت کے اسباب اس طرح سے پیدا کرے گا، وہ حیران رہ جائے گا کہ دولت چاروں طرف سے اس کے پاس آ رہی ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریے گا۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیجئے گا۔ آپ نے یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔
11 बार या फत्ताहू पढ़ते दौरान अगर आप अपने 11 मकसद को जहन में रख कर बैठेंगे तो 11 के 11 मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आपने या फत्ताहू को 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपका वजीफा अगर आपने स्किप करा या काट काट कर देखी तो अमल की आपसे कोई खास बात छूट गई, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछतावा मुकद्दर आ जाएगा। या फत्ताहू 1 बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने तवज्जो ध्यान खुलूस नियत के साथ या फत्ताहू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या फत्ताहू पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि का है। अल्लाह वालों, ये वजीफा आपने पढ़ना है जब कभी इंसान पे मुश्किल वक्त आता है, जब कभी इंसान पे परेशानी आती है, जब कभी इंसान पर मुसीबतें आती हैं, जब कभी इंसान बेबस, लाचार और मजबूर होता है, तो समझ लें कि रब की ज़ात नाराज़ है। जब रब किसी से नाराज़ होता है तो मुश्किल वक्त आता है, परेशानियां आती हैं। तो इसलिए जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, कोशिश करें कि घर के खामोश कोने में बैठकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, क्योंकि जिसके गुनाहों की तौबा कबूल हो जाती है वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो, और जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाती है वो ऐसे है जैसे वो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कोशिश कर ले, वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। इसलिए आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि को पढ़ना है। तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत से पढ़ना है। आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि 1 बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि 2 बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि पढ़ते दौरान अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब जब आपकी ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि निकल रहा हो, आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। हर इंसान अपने गुनाह को बेहतर जानता है, इसलिए आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है ताकि गुनाहों की बख्शिश हो जाए। अल्लाह वालों, जब रब राजी हो जाता है तो रब आसानियां पैदा फरमा देता है, रस्तों की रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। बंदा जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि को पढ़ना है। 11 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरतुल कौसर का वजीफा है। सूरतुल कौसर जिसे रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है, सूरतुल कौसर जिसे मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है, सूरतुल कौसर जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी की हाजत से महरूम नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि आपकी हाजत पूरी नहीं हो रही, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सूरतुल कौसर को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरतुल कौसर को पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो किस्से कहानियों में आप लोग सुनते रहे, वो आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ते ही मिल जाएगा। अल्लाह वालों, आपने सूरतुल कौसर को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 1 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सूरतुल कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है और बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है।
سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے یا اچھے آرڈرز نہیں آ رہے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگے گا اور اچھے آرڈرز بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی ملے گی۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ من پسند نوکری کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اس خاص عمل کو کوشش کریں کہ 3 دن لگاتار کریں۔ 3 دن لگاتار کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے انشاءاللہ وہ رب کے کرم سے اور میرے رب کے فضل سے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ ایک بار ذرا پھر دوبارہ سے وظیفے کو دہرا دیتا ہوں، کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا نام یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا فتاحو کو پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو چوتھا عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائے کہ طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی اس عمل کو کریں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلے رخ ہو کے کریں، اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں 3 دن لگاتار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ یا وہاب، یا رزاق اور یا غنی۔ یا وہاب میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا غنیوں کا مطلب اے غنی کر دینے والے۔ یعنی آج آپ لوگ اللہ رب العزت سے رزق قصیر اور رزق قریب، بہت زیادہ رزق مانگیں گے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگوں کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمیں زیادہ آ گئے، جیسے 50,000 روپے تنخواہ، ایک دم 5 لاکھ یا 6 لاکھ آپ لوگ کمانا شروع ہو گئے، تو ہم لوگ اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔ اللہ والوں، بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں، تکبر نہ کریں، کسی کو بتائے بھی نہیں آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ کم بولیں، لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دیں، کیونکہ سکے ہی بچتے ہیں، نوٹوں کی آواز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کوشش کرا کریں کہ اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹیں گے، نظر بد ہو جائے گی۔ حاسدین ہیں، حسد لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں، آپ سے ادھار مانگنے والے، پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اپنی محنت کی کمائی آپ لوگ ان کو دیں گے اور پھر
وہ آپ کو تاریخ دیتے رہیں گے کہ فلاں دن آگے پیسے لے جانا، فلاں دن آگے پیسے لے جانا. آپ جھوٹ بولیں گے میری امی کی طبیعت خراب ہے، میری بیگم کی ڈیلیوری ہے، میری بیگم کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اس کی ساس کی طبیعت خراب ہے. اس طریقے سے جھوٹ بول بول کر پیسے لینے پڑتے ہیں. اس سے پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پاس آگے بولتے ہیں کہ یار کسی کو ادھار دیا، کسی کی مدد کری اور میں مدد کر کے پھنس گیا. اللہ والوں، اگر کسی سے ادھار لیا کرو تو خدارا وقت پہ لوٹا دیا کرو. کسی کے پیسے کھانے کے بعد سکون سے آپ بھی نہیں رہ سکتے. کسی کے 10 روپے کھاؤ گے، اللہ پاک تمہارے 100 روپے برباد کر دے گا اور اس کو 10 روپے کی جگہ 10,000 سے نواز دے گا. وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا. یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. اللہ والوں کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں. کوشش کریں اول اور آخر اتنی بار درود پاک تو لازمی پڑھیں. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے. اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.